The Moving Finger by Edith Wharton. Say with me, Edith. TH को थे की साउंड नहीं, सा साउंड निकालनी है. एडिथ वॉर्टन. एडिथ वॉर्टन. The Moving Finger by Edith Wharton. Edith Wharton is the writer of the story. There are three major characters. Mr. Granzy, say with me, Mr. Granzy. क्लेडन, एक पेंटर है क्लेडन. से विद बी क्लेडन. मिस्टर ग्रेंजी और क्लेडन दोस्त हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टर है सेकंड वाइफ ऑफ मिस्टर ग्रेंजी. मिस्टर ग्रेंजी की फर्स्ट वाइफ मर चुकी है. फर्स्ट वाइफ कंट्रोलिंग थी, चेक एंड बैलेंस रखने वाली थी. मिस्टर ग्रेंजी इजी फील नहीं करता था. वो मर गई तो मिस्टर ग्रेंजी आसान हो गया. मिस्टर ग्रेंजी ने दोबारा शादी की. सेकंड वाइफ वाज हाईली ब्यूटीफुल, बला की खूबसूरत थी. सबने कहा मिस्टर ग्रेंजी दिस इज यूर परफेक्ट पेयर. मिस्टर ग्रेंजी हाईली सेटिस्फाइड था. अपने दोस्त को बुलाता है, इस बला की एक पेंटिंग बनाओ. क्लेडन कहता है ये बला क्या बेचती है, हम बेचेंगे. ऐसी पेंटिंग बनाता है कि असल खातून उसकी खूबसूरती को सब भूल गए और पेंटिंग की गर्विदा हो गए, पेंटिंग में महव हो गए. पेंटिंग को हर एंगल से डिस्कस करने लगे. पेंटिंग को रख के डिबेट और डिस्कशन होने लगी. पेंटिंग से मोहब्बत हो गई. मिस्टर ग्रेंजी को पेंटिंग से मोहब्बत हो गई, खुद आर्टिस्ट को, पेंटर को, क्लेडन को. सेकंड वाइफ भी आफ्टर 3 years मर गई. अब मिस्टर ग्रेंजी के पास है एक पोर्ट्रेट पेंटिंग सेकंड वाइफ की. वो उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है जैसे उसकी थर्ड वाइफ हो. वो उससे बातें करता है. वो घर से बाहर नहीं जाता. वो घर में दोस्तों को बुलाता है, एहतमाम करता है और पोर्ट्रेट को ड्राइंग रूम में हैंग करके उस पर डिस्कशन की जाती है. सब महजूज होते हैं. क्लेडन इस पोर्ट्रेट में खातून यंग है और जबकि मैं एजिड हो गया, थोड़ा इसमें अल्टर करो. क्लेडन उसमें अल्टर करता है. दोनों हम उम्र लगने लग जाते हैं. कौन कौन? सेकंड वाइफ का पोर्ट्रेट और मिस्टर ग्रेंजी. फिर कुछ अरसा बाद 10-20 साल बाद दोबारा अल्टर करो ताकि ये मेरी हम उम्र नज़र आए. यानी कि मिस्टर ग्रेंजी पोजेसिव है उस पोर्ट्रेट के हवाले से. वो चाहता है कि ये मेरी मलकियत रहे, मेरे साथ ही बड़ी हो, मेरे साथ ही बूढ़ी हो, मेरे साथ ही मरे. आखिर मिस्टर ग्रेंजी बीमार हो जाता है. मरने से पहले विल लिखता है, वसीयत, कि ये पेंटिंग क्लेडन को जाएगी. मिस्टर ग्रेंजी मर गया, पेंटिंग क्लेडन के पास गई. क्लेडन ने कहा हाँ अब तुम मेरी हो और मेरे लिए हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें देखूंगा.
اور کلیڈن اس کو دوبارہ سے ری آلٹر کرتا ہے، جیسے سب سے پہلے اس نے پینٹنگ بنائی تھی اس کو اسی حالت میں لے کر آتا ہے، ویسے ہی یوتھفل، ویسے ہی رچ بیوٹی۔ آرٹسٹ نے، پینٹر نے کمال یہ کیا تھا، اس نے جسٹ ایک فیمیل کی بیوٹیفل پکچر نہیں بنائی تھی، بلکہ اس نے اجاگر کیے تھے وہ پہلو جو ایک مرد چاہتا ہے ایک ویمن سے، یعنی کہ مین، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن وانٹ کو زیادہ اس نے فوکس کیا۔ اور اینڈ پر مسٹر کلیڈن بھی کریزی ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اسٹوری فنش ہو۔ دیر آر سم کوشچنز جو پنجاب یونیورسٹی نے ریز کیے۔ رائٹ اے نوٹ آن دا مسٹیریس ایلیمنٹس ایسوسیٹڈ ود دا پورٹریٹ۔ 2018 میں کوشچن آیا، مسٹیریس پر اسرار ایلیمنٹ بتائیں، جیسے کہ مسٹر گرینزی پورٹریٹ سے باتیں کرتا ہے، پورٹریٹ یعنی پینٹنگ بھی باتیں کرتی ہے، کلیڈن بار بار اس کے گھر میں آتا ہے، مسٹر گرینزی گھر سے باہر نہیں جاتا۔ اس طرح کے مسٹیریس ایلیمنٹس ہیں، اس کو بار بار الٹر کیا جاتا ہے۔ 2019 میں کویشچن پھر آیا، مسٹری ان دا اسٹوری ڈسکس کریں۔ 2019 میں اگین کویشچن آیا کہ کلیڈن از اے گڈ اور بیڈ کریکٹر۔ دس از یور ہوسٹ لیکچرر MK بھٹا۔ نوٹس کمپلیٹ 5000 میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر سنگل آنسر ہوتا ہے آل سٹوریز کا، اور اس کے علاوہ باقی تمام سلیبس میں موجود چیزیں، ساتھ سپوکن، ساتھ کریٹو رائٹنگ، یہ پورا بنڈل 5000 میں اویلیبل ہے۔ آنسر: مسٹر گرینزی ہیڈ 3 wives۔ مسٹر گرینزی کی 3 بیویاں تھیں، 2 in flesh، 2 تو تھی گوشت پوشت میں، انسانی رنگ روپ میں، خد و خال میں، اینڈ 1 in mesmerizing portrait، اور ایک بیوی وہ پورٹریٹ ہے جو ہیپناٹائز کر لیتا ہے، جو لوگوں کو کیچ کر لیتا ہے، لوگوں کو کہیں جانے نہیں دیتا۔ مسمرائزنگ پورٹریٹ، پر اسرار پورٹریٹ ہے۔ مسٹر گرینزیز فیلنگز فار ہر سیکنڈ وائف ور بیسڈ آن پوزیسونیس۔ مسٹر گرینزی کی جو فیلنگز تھی سیکنڈ وائف کے حوالے سے، جو کہ بلا کی خوبصورت تھی، وہ پوزیسو فیلنگز تھیں۔ وہ چاہتا تھا اس سے کوئی نہ ملے، اسے صرف وہ خود ہی دیکھے، خود ہی انجوائے کرے۔ یہ ایٹیٹیوڈ مرد کا، پوزیسو ایٹیٹیوڈ، یہ وکٹورین دور میں زیادہ تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کے اندر جو مرد تھا وہ پوزیسو تھا، وہ عورت پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ پیٹرا ریکل کہتے ہیں، پیٹرا ریکل، میرے ساتھ کہیں گے پیٹرا ریکل، مرد حکمران طبیعت۔ مسٹر گرینزی کی طبیعت وکٹورین مرد جیسی تھی، پیٹرا ریکل تھی جابر مرد جیسی تھی۔ ہیومن نیچر ہے کہ وہ ویک ہیومن کو محکوم کرتا ہے، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ 50-60% جو سادہ لو انسان ہوتے ہیں وہ گھر بناتے ہیں، بیوی بچے بناتے ہیں۔ وہ سادہ لو لوگ ان پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، کمزوروں پر جسٹ۔ وہیں لوگ جب باہر دوستوں میں جاتے ہیں، دوست انہیں اگر کوئی بری بات کہے گا تو وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ بزنس کرتے ہیں تو کئی اونچ نیچ تو میں ہوتی ہے تو وہ فیس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، چپ کرتے ہیں، سر نیچے گرا دیتے ہیں۔ جبکہ گھر میں آتے ہیں تو سر اٹھا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنی ملکیت فیل کرتے ہیں اور ان پر وہ حکم صادر کرتے ہیں۔ تو یہ ہیومن سائیکی ہے کہ وہ کمزور کو محکوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وکٹورین پیریڈ کے اندر مرد ایسا حکمران تھا. انگریز ان تمام ادوار سے گزر چکے ہیں جن ادوار سے ہندوستان پاکستان یہ ایریا گزر رہا ہے. ہم نے ابھی تک عورت پر قبضہ جمانا بند نہیں کیا. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، وہ بہن کی روپ میں ہو، ایون کہ ماں کی روپ میں ہو، تو ماں پر بھی ہمارا قبضہ ہوتا ہے، کیونکہ شی از فیبل، ویک، کمزور مخلوق ہے. کمزور مخلوق پر قبضہ کرنا، حملہ کرنا. ہماری ایک فیکٹری تھی، فادر میرے انڈسٹریلسٹ تھے، تو اس میں حاجی اختر، وہ تھوڑا اونچے قد کا، گھنگرالے بالوں کے ساتھ، بڑا چہرہ اس کا، بڑا ٹھیک ٹھاک مرد نظر آتا تھا، لیکن تھا وہ اندر سے بزدل. 15 سے 20 لوگوں کی لیبر میں ایک بالی لڑکا تھا. وہ ہر 3 ماہ کے بعد پتنگوں کے پیچھے بھاگ جاتا، 3 دن گھر بھی نہ آتا. اسے کریز تھا، پاگل تھا پتنگوں کے پیچھے. لیکن جب اسے موقع ملتا، اس کی ڈیزائر اود کر آتی، جوش مارتی، تو بھاگ جاتا تھا. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو پکڑنا، یہ میرے سپرد ہوتا تھا. میں آئی واز ان 8th کلاس، 12-13 سال کا لڑکا. تو میں پوری لیبر کے ساتھ ایک خاص ٹائم میں اس کو فوکس کرتا، ڈیٹیکٹ کرتا، اور اس کو ویرانوں میں جا کے کیپچر کرتا، جس طرح ایک پولیس گینگ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک چور کو پکڑنے جاتا ہے. جب اس کو پکڑ کر واپس لے آئے، اس کے دونوں آرمز اوپر تھے، کانوں کو لگے ہوئے، اوپر ایک بجلی کی تار کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا چھت کے ساتھ، اور اس کے پاؤں کی بس ٹوز، پنجے زمین سے لگے ہوئے تھے، اور اس کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے تھے، کیونکہ اسے سیویئر قسم کی پنشمنٹ دینی ہوتی تھی. جب بھی وہ 3 ماہ کے بعد بھاگتا تھا تو وہ 3 دن بھاگتا، عیاشی کرتا، پتنگوں کے پیچھے ڈور سودتا، واٹس ایور. لیکن جب واپس آتا تو اسے کم از کم کوئی 8 سے 10 گھنٹے کی پنشمنٹ ملتی تھی، جو کہ بہت ہی بھیانک قسم کی ہوتی تھی، جس سے میرا دل دہل جاتا. میرا سول انٹرسٹ تھا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو کیپچر کرنا، اسے پکڑ کر لے آنا، اور میں بھی بڑے خوفناک طریقے سے اسے لے آتا تھا، مطلب ظالمانہ طریقے سے. لیکن وہ سین مجھ سے پھر نہیں دیکھا جاتا. خیر، جب وہ بندھا ہوا تھا چھت کے ساتھ، تو حاجی اختر جو اونچے قد کا ایک مرد نما مرد تھا، تو وہ جب آیا تو اس نے اس کے کانوں کے اوپر سے پکڑ کر کے زوردار ٹکر ماری اسے. تو سب اس سے تقریباً محظوظ ہوئے سوائے میرے. تو مجھے برا لگا کہ یہ کوئی فلم کا سین نہیں کہ اس نے سلطان رہی کی طرح آ کر ٹکر مار دی اسے. اور 3 دن کے بعد سیٹھ صادق بھی کہہ رہا تھا، والد صاحب، کہ ارے بھائی حاجی اختر، ویسے یار تمہیں ویسے تو غصہ کوئی نہیں آتا، نہ تم بولتے ہو، چپ رہتے ہو، لیکن بندے ہوئے بندے پر بڑا غصہ آتا، اسے ٹکر مار دی تو نے اس دن. ایسا مذاق کر رہے تھے. حاجی اختر کہہ رہا تھا، استاد جی مجھے کمزور پر بڑا غصہ آتا ہے. مجھے ابھی تک وہ ڈائلاگ یاد ہے. یار کمزور پر غصہ آتا ہے، یہ کوئی بات بنی نہیں. حالانکہ مجھے بدماشی کرنے کا شوق تھا، لیکن یہ باتیں سن کر مجھے لگا کمزور پر غصہ کرنا، زیادہ آنا، یہ کوئی ریزنیبل بات نہیں. وہیں حاجی اختر تھا جب روڈ پر سائیکل ٹھہرا کر ایک لڑکیا، وہ سائیکل کے آگے آ گیا، لائک دس، پتلا سا چھوٹا لڑکا تھا. اس نے اسے کہا، اوے فلاں ایسے تیسے. تو اس لڑکے نے جھپٹ کر حاجی اختر کے گردن میں اپنے دونوں بازو ڈال لیے، اور اس نے اپنی دونوں لیگز اس کی ویسٹ پر رکھ لی. حاجی اختر کی اونچے قد کا بندہ تھا، اور اس لڑکے نے سیدھا اس کی گال چیک کے اوپر ایک زوردار چکی کاٹ کے ٹھہر گیا، لٹک گیا. اب اس کے دانت گڑے ہوئے ہیں حاجی اختر کی گال کے اندر، اور حاجی اختر نے، میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد، اسے دونوں آرمز اپنی ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، میں تینے کو کچھ نہیں کہتا، چھوڑ دے، کچھ نہیں کہتا میں تینے، چھوڑ دے. لڑکے نے تقریباً کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی گال چھوڑی اور وہ نیچے اتر آیا. اگر بندھے ہوئے کمزور انسان کو ٹکر ماریں گے نا آپ، تو ایک دن یہ کمزور عورت چھال مار کے آپ کی گال پر چکی کاٹے گی، تو پھر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. وکٹورین پیٹریارکل
میل ڈومیننٹ، حکمرانی، مردانگی، سب باتیں حاجی اختر اور بالی کی سٹوری میں کور ہوتی ہیں. اور لاسٹ والا لڑکا لین بوائے. ایون کہ مسٹر گرینزی آفٹر ہر ڈیتھ ہر پینٹنگ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے. دا پینٹنگ میڈ مور مینز وانٹ دین دا ریئل بیوٹی. یہ پینٹنگ پر اصرار اس لیے ہے کیونکہ اس پینٹنگ میں عیاں ہے، کلیئر ہے، کیا مرد کی خواہشات زیادہ اٹریکٹیو ہیں دین دا ریئل بیوٹی، ریئل بیوٹی سے بھی زیادہ. جب ہم کہتے ہیں کہ مرد کی خواہشات، اس کا مطلب صرف سیکسول آرگن نہیں ڈسپلے کر دیے اس نے تو میل فیل کرے اس کو بار بار دیکھنا چاہیے، نہیں. کترینہ کیف ہمیں شاید اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا ایک پینٹر نے، ایک ٹی وی سکرین نے اسے جس انداز سے ٹھہرایا، جن مینرز کے ساتھ ٹھہرایا، تو ہر مرد کی وہ خواہش کو سٹرائک کر گئی چیز. میری بات سمجھ گئے آپ؟ دا پینٹنگ میڈ دا مین پینٹنگ. اس پینٹنگ نے مردوں کو بکھلا دیا، وہ ہانپ رہے ہیں، بڑے بڑے سانس لے رہے ہیں. دا پینٹنگ میڈ دا ایگزسٹنس ایب نارمل. اس پینٹنگ نے ایگزسٹنس کو ایب نارمل کر دیا. مسٹر گرینزی گھر سے باہر نہیں جاتا. کلیڈن کو اپنے ہی پورٹریٹ سے محبت ہو گئی ہے. پورٹریٹ سے باتیں ہوتی ہیں، پورٹریٹ بھی باتیں کرتی ہے. پورٹریٹ کو الٹر کیا جاتا ہے، اسے بوڑھا کیا جاتا ہے، پھر بوڑھا کیا جاتا ہے، پھر جوان کیا جاتا ہے. تو ایگزسٹنس پورا تانا بانا زندگی کا اب نارمل ہو گیا ہے، اور سے سپر نارمل، یا یہ سپر نارمل ہو گیا ہے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی کوئی چیز ہو گئی ہے کہ پینٹنگ کو، کسی آرٹ کو اتنی عزت دی گئی، اتنا مقام، اتنا رتبہ دیا گیا، اس کو اتنی جگہ دی گئی لائف کے اندر. دا پینٹنگ پینٹڈ دا آرٹسٹک لو آف آرٹسٹ. اس پینٹنگ نے ہی پینٹ کیا ہے سٹوری میں کہ ایک آرٹسٹ محبت کیسے کرتا ہے، کلیڈن کیسے محبت کرتا ہے اس سے، اور اس محبت میں وہ کس طرح پاگل ہوتا ہے. اینڈ گھوسٹلی لو آف گرینزی. اور گرینزی کا گھوسٹلی لو، امریکن پروننسیشن گرینزی ہے. گرینزی کا گھوسٹلی لو ہمارے سامنے آتا ہے، پینٹنگ کی وجہ سے آتا ہے، کس طرح چڑیلوں کی طرح وہ محبت کرتا ہے. سپر نیچرل لو 1 to 1. اب سپر نیچرل لو سامنے آتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا، ایک نیچر سے ہٹ کر، فطرت سے ہٹ کر ڈفرینٹ قسم کی محبت ہے. 1 to 1 گرینسی کی اپنی وائف کے ساتھ، اینڈ 2 to 1 گرینسی اور کلیڈن کی اس وائف یا پورٹریٹ کے ساتھ. تو یہ ٹرائی اینگل بن گیا، 3 لوگوں کی آپس میں محبت. یہ ہولی ہے، ان ہولی ہے، ٹرینٹی ہے. یہ مقدس ہے یا غیر مقدس ہے؟ یہ ٹرینٹی ہے، ایک تثلیث ہے. کرسچن کنسیپٹ ہے ٹرینٹی کا کہ گاڈ کے 3 روپ ہیں، ساؤل، فادر، سن. تو وہ پورٹریٹ جو ہے وہ ساؤل ہے، اور اس میں ایک سن ہے یا ایک فادر ہے. کون فادر ہے؟ گرینزی ہو سکتا ہے یا کلیڈن ہو سکتا ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے. میں کہوں گا کلیڈن فادر ہے تو سن گرینزی ہے. تو ہولی ان ہولی یہاں ٹرینٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی، ہم نے بنا دی ہے. کلیڈن از ناٹ گڈ ناٹ بیڈ. آرٹسٹ، سائنٹسٹ، اسکالر یہ نہ گڈ ہوتے ہیں نہ بیڈ ہوتے ہیں، یہ نیچرل ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں بس ویسے ہوتے ہیں، اور ویسے ہی ہونا ہوتا ہے، ادروائز وہ کریٹو کچھ نہیں کر سکتے. تو کلیڈن از ناٹ گڈ ناٹ بیڈ. ہی از ابو گلٹ اینڈ ریمورس. نہ تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، مجرم ہے، نہ اس سے فیل ہوتا ہے کہ اسے پچھتاوا ہے کس چیز کا. ہی از این ایپٹ آرٹسٹ. وہ دیوانہ ہے، آرٹسٹ ہے، ایپٹ پرفیکٹ، مسٹیریس ہے، پراسرار ہے، کریزی ہے، پاگل ہے. مسز گرینسیز پینٹنگ، مسز گرینسیز کی سیکنڈ وائف کی جب پینٹنگ بنائی گئی،
جب مسز گرینسیز کہیں گے یا مسز گرینسی کہیں گے تو اس کا مطلب سیکنڈ وائف ہی ہوگی یا پورٹریٹ ہوگا. مسز گرینسی پینٹنگ تھرونڈ بٹھائی گئی، تخت پر بٹھائی گئی، الون اکیلی، آن آ پینلڈ وال، اس پینٹنگ والے پردے پر. وہ دیوار، پینل، کپڑا جس کے اوپر پینٹنگ ہونی ہے اس پر مسز گرینسس کی صرف پورٹریٹ بنائی گئی، ساتھ کوئی اور پورٹریٹ نہیں بنائی گئی. یعنی کہ بعض کا پینٹر ایک بڑی پینٹنگ شروع کر دے، ساتھ ایک چھوٹی پینٹنگ اسی دیوار پر شروع کر دیتے کہ چلو یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس نے اکیلا صرف مسز گرینسے کو ہی فوکس کیا. دا ہول روم واز ٹرائبیوٹری ٹو اٹ، پورا روم اسی کو ٹرائبیوٹ کیا گیا، اسی کے نام سے منسوب کیا گیا. صرف پورے ہال میں پینٹنگ مسز گرینسی کی ہو رہی ہے. آلٹرڈ اینڈ ری آلٹرڈ، یہ ساری ٹیکسٹ ہے. الٹر کی گئی، پھر الٹر کی گئی، چینج کی گئی یہ پینٹنگ، اور پھر اس کو دوبارہ اصل حالت میں لایا گیا. انورٹڈ کاماز میں جو سپیچز ہیں ویسے لکھیں گے، یہ ٹیکسٹ ہیں. جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ بھی ہائی لائٹ کریں گے ایسے ہی. اینڈ دا رائٹ فریم فار ہیم، اور کلیڈن نے کہا یہ پورٹریٹ اس کے لیے پرفیکٹ ہے. یہ پورٹریٹ، یہ فریم، یہ پینٹنگ میرا روم ہے، مجھے یہ کیپچر کیے ہوئے ہے. یہ مسٹر گرینزی کو کیپچر کیے ہوئے تھا، یہ تمام دوستوں کو کیپچر کیے ہوئے تھا. دس از دا پرفیکٹ روم، دس از دا پرفیکٹ فریم فار آل مین، آل ہیومن بینگ. ہم تمام لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم ایستھیٹک تھیوری بھی ہے کہ ہم خوبصورتی کو لائک کرتے ہیں. سو نائس آف یو.